आंधी पार्ट 17। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। हर पल घिसट घिसट कर आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 8:30 बजे दूर दरख्तों में गाड़ियों की रोशनियां नजर आईं। हम सब के दिल शिद्दत से धड़कने लगे। इन रोशनियों के अक़ब में कोई भी हो सकता था। शादीन टिवाना भी और खान रहीमी भी, अहले खाना भी और दुश्मन भी। कोठी में मौजूद दोनों राइफलमैन और चौकीदार सुभान खान तैयार होकर बैठ गए। गाड़ियां हिचकोले खाती करीब पहुंची तो किसी ने खान रहीमी की चौकोर बत्ती वाली जीप पहचान ली। मेरे सीने से इत्मीनान का सांस निकला। खान रहीमी, सलीम और दूसरे लोग गाड़ियों से निकलकर तेज तेज कदमों से कोठी के अंदर आए। दीनू और सरदार मोहम्मद की जुबानी उन्हें काफ़ी कुछ मालूम हो चुका था। बाकी की तफसील उन्हें मैंने बता दी। सलीम मेरी बातों से समझ गया कि ये इत्तला पहुंचाने वाली लड़की इशरती है। खान रहीमी के चेहरे पर हल्की सी खिजालत थी। वो एक घाक शख्स था। ऐसी गलती उससे शाजी हुई होगी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा ग्रेट गर्ल, हम जैसे बूढ़ों को भी ये दुनिया चक्कर देने से बाज नहीं आती। बहरहाल वेल डन, तुमने बरवक्त फैसला किया है। मगर ये लड़की कौन है? मैंने सलीम की तरफ देखकर कहा, होगी कोई आपकी हमदर्द? सलीम ने कहा, खान जी, क्यों ना ये गाड़ियाँ पिछले सहन में खड़ी कर दें? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इन्हें पीछे ले जाओ और वहाँ की लाइटें भी ऑफ कर दो। उसके बाद खान रहीमी ने अपने मुसल्ला गार्डों को कोठी की छत पर भेज दिया। उनकी तादाद 15 से हरगिज़ कम नहीं थी। सबके पास ताकतवर राइफलें, माउज़र और पिस्तौल थे। मैं समझ गई कि रास्ते में खान रहीमी और उसके साथी शादीन के सिलसिले में कोई प्लानिंग कर चुके हैं। उस वक्त 9 बजे थे जब कोठी के गेट पर एक जीप आकर रुकी। खान रहीमी, सलीम, सरदार मोहम्मद, यूसुफ और मैं दूसरी मंजिल पर सामने वाले कमरे में बैठे थे। खिड़कियों से गेट का मंजर साफ नजर आ रहा था। जीप से शादीन टिवाना अपने ज़ाती मुहाफिज शेर मोहम्मद के साथ उतरा। शेर मोहम्मद के सर पर बड़ी सी पट्टी थी। ये पट्टी उस टक्कर की मरून मिन्नत थी जो सलीम ने फार्म से निकलते वक्त शेर मोहम्मद के माथे पर मारी थी। शेर मोहम्मद जैसा मजबूत और कड़ियल शख्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, मगर सलीम की उस टक्कर ने उसके सारे कसबल एक पल में निकाल दिए थे। न जाने क्या बात थी सलीम के सर में। मैंने जिस किसी को भी उससे ज़रब खाते देखा, फिर वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह पाया था। हमने देखा कि शादीन टिवाना चौकीदार से कोई बात कर रहा है। फिर चौकीदार ने एक मुलाजिम को बुलाकर कुछ कहा और वो तेज़ कदमों से कोठी की तरफ बढ़ाया। थोड़ी ही देर बाद वो आकर हमें इत्तला दे रहा था कि मेहमान पहुंच गए हैं। खान रहीमी ने राइफलमैन सरदार मोहम्मद और दीनू को भेजा कि वो ड्राइंग रूम में जाकर शादीन से बात करें। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं उनकी बातें सुनूं। सरदार मोहम्मद और दीनू चले गए तो चंद मिनट बाद मैं भी जीने उतरकर ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। एक दरवाजे की दरज में से मैंने अंदर झांकना शुरू कर दिया। शादीन टिवाना और शेर मोहम्मद सोफों पर बैठे थे। सामने ही खान रहीमी का राइफलमैन सरदार मोहम्मद एक कुर्सी पर मौजूद था और उसके साथ ही दीनू मुअद्दिब खड़ा था। सरदार मोहम्मद कह रहा था, कुछ बता कर नहीं गए जनाब, पर आज रात तो नहीं आएंगे? शादीन ने कहा, कोई शिकार विकार का चक्कर तो नहीं है? सरदार मोहम्मद ने इस बात में जवाब दिया। शादीन बोला, फिर तो पूरी पार्टी गई होगी। हाँ जनाब, 15-20 बंदे गए हैं। मैंने देखा कि शादीन की घनी मूंछों के नीचे एक मुतमईन मुस्कुराहट खेल गई। पहले पता होता तो इतना लंबा चक्कर ना पड़ता। सरदार मोहम्मद बोला, खान साहब नहीं तो क्या हुआ, हम तो आपके खादिम हैं, आप रात यहीं रहिए, क्या पता वो कल आ ही जाए। हाँ, थकावट भी बहुत हो गई है। ये जंगल का रास्ता तो दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। पसलियाँ टूट गई हैं। वैसे भी 2 दिन से भागे भागे फिर रहे हैं हम। क्यों जनाब, खैर तो है? सरदार ने पूछा। वही, शेख वाला बाज गुम हो गया है। सरदार ने मसनूई हैरत से कहा, शेख वाला बाज आपके पास था? हाँ, था तो हमारे पास ही। हम तो समझते रहे कि वो चौधरी साहब के बंदे ले उड़े हैं या फिर उन शहरी मुंडों में से कोई हाथ दिखा गया है। शादीन ने गहरी सांस भरी। समझने को तो कुछ भी समझा जा सकता है। खान रहीमी यहाँ होता तो उससे दिल के दुखड़े रोते। खैर, अब जैसे तैसे रात तो गुजारनी ही पड़ेगी। सरदार ने उठते हुए कहा, मैं आपके लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। वो उठकर बाहर निकल गया। दीनू जद्दी पुश्ती खादमों की तरह हाथ नाफ पर बांधे खामोश खड़ा था। शेर मोहम्मद ने कहा, ओए कद्दू, इधर आ। जी जनाब। दीनू झुक कर बोला, ओए, और कितने बंदे हैं हवेली में? जी, मुझ समेत कोई 10 जने हैं। ओए, गंदी हांडी के चमचे, तू भी बंदों में शुमार है क्या?
دینو نے کہا، سارے میرے جیسے ہی ہیں، جو میرے جیسے نہیں تھے وہ شکار کھیڑنے چلے گئے۔ کیا مطلب؟ کیا بندوقوں شندوقوں والے سارے چلے گئے؟ بس جی، ایک دو تین ہی ہوں گے۔ ایک دو تین؟ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ٹھیک بتا، ایک دو ہیں یا تین ہیں؟ اسی وقت بغلی دروازہ کھلا اور خان رحیمی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ شادین کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، مجھ سے پوچھو شادین، اس بیچارے کو کیا معلوم ہوگا؟ شادین کا رنگ اڑ گیا، تاہم اس نے خود کو بڑی تیزی سے سنبھالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے گرم جوشی نمودار ہوئی۔ اوہ خان صاحب، آپ کہاں سے آن ٹپکے؟ دونوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ شادین بولا، میں تو مایوس ہو کر جانے ہی والا تھا، آپ کے بندے نے بتایا کہ آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، گیا تو شکار پر ہی تھا، پھر پتہ چلا کہ اور بھی کئی پارٹیاں نکلی ہوئی ہیں، تو سوچا اگلے ویکینڈ کو صحیح۔ تو کیا راستے سے ہی واپس آ گئے؟ ہاں، بس آپ سے ملاقات جو ہونی تھی۔ اور سنائیں، کیسے آنا ہوا؟ میواتی گاؤں سے تو آپ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل ہی نہیں دکھائی، اس باس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، مارا ماری میں معلوم نہیں کون لے گیا۔ چلو، میواتیوں کے ہاتھ تو نہ آیا نا؟ شادین نے کہا، میرے 3-4 بندوں کو پولیس لے گئی تھی، اسی چکر میں پڑا رہا، ورنہ آپ سے ضرور ملنا تھا۔ کیوں؟ خیریت تو تھی؟ دراصل خان صاحب، وہ باز میرے ہی بندے نے پکڑا تھا، وہی بابری جس نے چودھری سلو کی چارپائی اٹھائی تھی۔ خان رحیمی نے اس اطلاع پر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ بابری وہی ہے نا، لمبا سا، اکھڑ سا؟ جی جی، خان رحیمی بولا، میرے ایک بندے کو چاقو بھی مار دیا تھا اس نے۔ خیر، اندھیرے میں پتہ نہیں کون کس سے لڑ رہا تھا۔ شادین ہنس کر بولا، ویسے تو آپ کے ڈرائیور نے بھی میری گاڑی اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ خان رحیمی نے قہقہہ لگا کر کہا، اور آپ کے بندے نے گولی مار کر اس کا ٹائر برسٹ کر دیا تھا۔ جی ہاں، تو کیا کہہ رہے تھے آپ بابری کے بارے میں؟ شادین ٹیوانا نے بابری کو گالی دے کر کہا، وہ غداری کر گیا، پرسوں باز کے ساتھ کہیں نکل گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا۔ میرا خیال تھا معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو سارے شکاری بھائیوں کو بلاؤں اور ہم مل جل کر اس پرندے کا معاملہ طے کر لیں۔ 2-3 دن سے وائلڈ لائف والے بھی گھومتے پھر رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ آپس کی انڈرسٹینڈنگ بڑی چیز ہے شادین، مگر ہم لوگوں کو اس کا بروقت خیال ہی نہیں آتا۔ اسی دوران چائے اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ آ چکی تھی۔ چائے کے ساتھ خان رحیمی اور شادین کی باتیں بھی جاری تھیں۔ یہ بڑی پہلودار اور ذو معنی باتیں تھیں۔ دونوں موجودہ صورتحال سے انجان بنے ہوئے تھے اور رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ چائے ختم ہوتے ہی شادین جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ خان صاحب، میں بہت پریشان ہوں، جب تک وہ بدبخت بابری مل نہیں جائے گا نا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ بس اب آپ اجازت دیجیے۔ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور رات یہیں ٹھہریں گے۔ شادین گڑبڑا گیا۔ کیوں سردار محمد؟ یہی کہا تھا نا ٹیوانا صاحب نے؟ سردار محمد دانت نکال کر بولا، درست فرما رہے ہیں آپ۔ خان رحیمی بولا، میری غیر موجودگی میں آپ رات یہاں گزار رہے تھے اور میں آ گیا ہوں تو آپ جانے کی فکر میں ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا جناب کہ طبیعت کچھ پریشان سی ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ خان رحیمی نے خوش دلی سے کہا، اگر میری موجودگی سے طبیعت پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو بتا دیں، آپ نے آنا ہوگا تو میں موقع سے ادھر ادھر ہو جایا کروں گا۔ شادین نے کھوکھلا قہقہہ لگایا۔ اس کی پیشانی پر اب پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ پروگرام کے مطابق اس کے مسلح آدمی دندناتے ہوئے نہ پہنچ جائیں، جبکہ خان رحیمی میزبانی کا ہر تقاضا پورا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ شادین کو پکڑ پکڑ کر بٹھا رہا تھا۔ نہ شاہ صاحب، کھانے کے بغیر تو میں جانے نہیں دوں گا آپ کو، ناممکن۔ اب تو 15-20 منٹ کی بات ہے، ابھی دسترخوان لگ جاتا ہے۔ لیجئے، یہ سوپ کی خوشبو تو آنے بھی لگی، جتنی دیر میں کھانا لگے گا ہم سوپ سے نمٹ لیتے ہیں۔ سوپ سے ایک بڑا اچھا لطیفہ یاد آ گیا۔ خان رحیمی نے کسی نہ کسی طرح شادین کو کھانے پر روک ہی لیا۔ کھانے کے دوران شادین کی بے چینی دیکھنے کے لائق تھی۔ کبھی کبھی وہ جھلا سا جاتا۔ آخر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ دفتن گیٹ کی طرف سے گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ ذرا دیر بعد رائفل مین سردار محمد بھاگتا ہوا آیا۔ خان صاحب، 2 گاڑیوں پر کرو، 1 درجن بندے یہاں پہنچے گیٹ پر، وہ سب کے سب رائفلیں اور بندوقیں لیے ہوئے ہیں۔ چوکیدار سبحان خان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گیٹ کھول دو ورنہ توڑ دیں گے۔ خان رحیمی نے مصنوعی حیرت سے کہا، کون باسٹرڈ ہے وہ؟ ان میں شاہ صاحب کا چھوٹا بھائی عتیق بھی ہے۔ سردار بولا، اوہو، تو یوں کہو نا کہ مہمان آئے ہیں،
चौकीदार ने उनसे कोई बदतमीजी की होगी। बुला लो उनको अंदर। गो, हरी अप। मैं दरवाजे की ओर से यह अजीबोगरीब तमाशा देख रही थी। हर शख्स हर बात समझ रहा था, फिर भी दरमियान में एक महीन सा पर्दा था। माहौल में ज़बरदस्त खिंचाव था और ये खिंचाव लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। खान रहीमी ने उठते हुए कहा, आओ मिस्टर शादीन, नए मेहमानों का इस्तकबाल कर लें। वो उठे और आगे पीछे चलते पोर्च में आ गए। खान रहीमी के पीछे कम से कम 18 मुसल्लह अफराद थे। खुद रहीमी के कंधे से भी रिवॉल्वर झूल रहा था। अपनी जगह हर शख्स पुरसुकून नजर आने की कोशिश में था। पोर्च में रहीमी के 3 तनूमंद रखवाले 3 खौफनाक कुत्तों की जंजीरें थामे खड़े थे। ना जाने क्या बात थी, उन कुत्तों को देखते ही जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ जाती थी। मैं बरामदे के एक नीम तारीख गोशे में खड़ी थी। मेरे सामने कोठी का बैरूनी गेट खुला और शादीन के 10-11 मुसल्लह आदमी दंदनाते हुए अंदर आ गए। जाहिर है अंदर का मंजर उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ था। वो अपनी जगहों पर ठिठक कर रुक गए। अब शादीन के लिए कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं था। सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी। शादीन ने बदले हुए लहजे में कहा, खान साहब, बाबरी कहाँ है? मुझे बाबरी चाहिए। अच्छा, तो तुम बाबरी के लिए आए हो? बेशक, वो मेरा मुजरिम है। खान रहीमी ने कहा, इस वक्त वो मुजरिम नहीं था जब मेवातियों के गांव से बाज लेकर निकल गया था। खान साहब, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेहरबानी फरमाकर आप उसे मेरे हवाले कर दें। शादीन, उस परिंदे के लिए खुला मैदान तुमने खुद लगाया था। अब तुम किसी को मुजरिम या डाकू नहीं कह सकते। तुम मेरे घर में हो और मेरे मेहमान हो। मेहमानों की इज्जत हमारी रिवायत है, वरना मैं तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हारे ही अंदाज में देता। शादीन का छोटा भाई, जो कुछ ज़्यादा ही गर्मी ख्वार था, उछल कर सामने आया और भड़कीले लहजे में बोला, ज़्यादा किटमिट ना कर खान, उस कुत्ते को हमारे हवाले कर दे, वरना आज तमाशा हो जाएगा यहाँ। उसके गुस्ताख लहजे को खान रहीमी का ज़ाती मुहाफिज सरदार मोहम्मद बर्दाश्त न कर सका। ज़बान को लगाम दे सुअर। यकयक जैसे कोई तनी हुई नादीदा डोर खच से टूट गई। शादीन का भाई बिजली की तरह हरकत करके सरदार मोहम्मद पर झपटा। मैंने पोर्च की रोशनी में एक साथ के लिए दोनों को गत्थम गत्था देखा। खान रहीमी की गरजदार आवाज़ आई, ठहरो ठहरो। मगर यह आवाज़ एक कुत्ते की खौफनाक गुर्राहट में दबकर रह गई। जैसे तीर कमान से छूटता है या गोली बंदूक की नाली से निकलती है, वो कुत्ता भी अपनी जंजीर छुड़ाकर भागा और शादीन के भाई पर जा पड़ा। मैंने सिर्फ इतना देखा कि सरदार मोहम्मद धक्का लगने से दूर जा गिरा है और कुत्ता शादीन के भाई अतीक से गत्थम गत्था हो गया है। दूसरे कुत्तों की पुरशोर आवाज़ें भी कानों के पर्दे फाड़ रही थीं। मौके पर मौजूद अफराद पर जैसे सख्ता तारी हो गया। 1-2 बंदूकें भी सीधी हुईं, लेकिन कुत्ता और इंसान इस तरह दस्तों गिरेबा हो चुके थे कि गोली चलाना नामुमकिन था। ये सारा 1 या 2 लम्हों का खेल था। फिर मैंने कुत्ते के रखवाले को देखा। वो चिल्लाता हुआ कुत्ते की तरफ बढ़ा, मगर डर कर पीछे हट गया। कुत्ते के मुंह में अतीक के गोश्त का सुर्ख लोथड़ा था और उसकी खूनखारी इंतहा को छू रही थी। ये खौफनाक मंजर था। 2-3 सेकंड के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दोबारा खोली तो एक नाकाबिले गुमान मंजर देखा। बूढ़ा खान रहीमी देवहैकल कुत्ते से लिपटा हुआ उसे शादीन के भाई से पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। इस कश्मकश में वो तीनों बुरी तरह पलटनियाँ खा रहे थे। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। उन लम्हों में मुझे यकीन हो गया था कि यह मूजी जानवर खान रहीमी और अतीक टिवाना में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मअमन ऊपर तले 3 फायर हुए। धमाकों से दरो दीवार लरज उठे। ये हवाई फायर थे और किसी ने कुत्ते को डराने के लिए किए थे। गालिबन सरदार मोहम्मद की राइफल से हुए थे। फिर किसी ने आगे बढ़कर बड़ी दिलेरी से कुत्ते पर बंदूक का कुंदा आजमाया। मैंने पहचान लिया, ये सलीम था। वो ताक ताक कर कुत्ते के सर को निशाना बना रहा था। उसकी देखा देखी शादीन का कारिंदा भी कुत्ते पर लाठियां बरसाने लगा। एकाएकी कुत्ते ने रहीमी और अतीक को छोड़ा और भागता हुआ तारीकी में गायब हो गया। हम सब दोनों जख्मियों की तरफ बढ़े। अतीक की हालत देखकर तो लगता था कि वो मर चुका है। उसकी गर्दन से गोश्त का एक बड़ा लोथड़ा गायब था। सीने और बाजुओं पर भी जख्म थे। वो बिल्कुल बेसुध था। खान रहीमी के पेट और दाहिनी रान पर भी गहरे जख्म थे। उसकी सुर्ख कमीज तार तार हो चुकी थी। दोनों को तिब्बी इमदाद की फौरी ज़रूरत थी। 5-6 आदमियों ने मिलकर उन्हें उठाया और भागते हुए गाड़ियों की तरफ लपके। ज़रा ही देर में कई गाड़ियों के इंजन जाग उठे और उनकी हेडलाइट्स तारीकी में गर्दिश करने लगी। वो अफराद जो थोड़ी देर पहले मरने मारने पर आमादा थे, अब वो शदीद ज़ख्मियों को बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। उस रात खान रहीमी की कोठी पर पेश आने वाले उस वाक़े ने हालात को बिल्कुल नया रुख दे दिया। शादीन के भाई को बचाने के लिए रहीमी ने जिस तरह अपना आप दाव पर लगाया था, वो काबिल सताइश था और नाकाबिल फरामोश भी। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर उन लम्हों में खान रहीमी ये जुर्रत ना करता तो अतीक टिवाना की जान ना बचाई जा सकती थी।
اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک جوان اور شہزور موقع پر موجود تھا۔ اس کا سگا بھائی بھی تھا، لیکن عتیق کے کوئی کام آیا تو وہ خان رحیمی تھا۔ شادین نے بھی اس واقعے سے بہت اثر قبول کیا۔ رحیمی کو خون دینے کا موقع آیا تو شادین نے نہ صرف خون دیا بلکہ اپنے آدمیوں سے بھی خون دلوایا۔ رحیمی کے پیٹ پر کتے کے بھنبوڑنے سے گہرا زخم آیا تھا، تاہم آنتوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ایک آپریشن کے بعد اس کے پیٹ پر ٹانکے لگا دیے گئے۔ ران کے زخم کو بھی کسی حد تک سنبھال لیا گیا۔ عتیق کا بھی پرخطر آپریشن ہوا۔ اس کا ایک بازو ٹوٹ چکا تھا۔ خان رحیمی تقریباً 1 مہینہ اسپتال میں رہا۔ یہ اس کی زندہ دلی اور جمع دلی تھی کہ 1 ماہ بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ورنہ اس کی عمر کے پیش نظر ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ اسے ہیل اپ ہونے میں 2-3 مہینے لگ جائیں گے۔ شادین اور خان رحیمی کے درمیان بعض کا تنازع گفت و شنید کے ذریعے طے کر لیا گیا۔ مجھے ٹھیک طرح سے نہیں معلوم، اتنا پتہ ہے کہ خان رحیمی نے چند ایکڑ بارانی زمین فوری طور پر شادین کے نام کر دی اور بعض کی فروخت کے بعد کچھ نقد رقم بھی دینا قبول کی۔ جو زمین شادین کو دی گئی اس کے بارے میں ان کے درمیان پہلے بھی کوئی تنازع چل رہا تھا۔ اس طرح نئے تنازع کے طفیل یہ پہلا تنازع بھی ختم ہو گیا۔ صلح صفائی ہو گئی تو شادین کے دل میں سلیم، یوسف اور میرے بارے میں جو رنجش تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور اگر دور نہ ہوئی تو کم ضرور ہو گئی۔ شادین نے سلیم کو خان رحیمی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب خان رحیمی گھر آ چکا تھا۔ میری ذمہ داری تھی کہ روز سویرے اس کے لیے چوزے کا سوپ تیار کرواؤں اور ناشتے کے ہمراہ اس کے کمرے میں پہنچ جاؤں۔ وہ مجھ پر خاصا اعتماد کرنے لگا تھا۔ اسی اعتماد کے سبب مجھے بعض اوقات ہیڈ باورچن کی ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی تھیں۔ شوقیہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر جل رہی تھی۔ عملی طور پر کسی نے اس کی جگہ لے لی تھی اور اس کی ذمہ داریاں مختصر ہو کر رہ گئی تھیں، تاہم اس پہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ذمہ داریاں سونپنا خان رحیمی کا کام تھا۔ ایک دن میں باورچن سلطانہ سے خان رحیمی کے لیے ناشتہ تیار کروا رہی تھی کہ شوقیہ کے کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آئیں۔ میں اور سلطانہ بھاگ کر وہاں پہنچی تو وہ ایک صندوق کھولے بیٹھی تھی۔ کپڑے اور دیگر اشیاء ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ شوقیہ اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا شوقیہ؟ ہائے میں لٹ گئی، میری دونوں انگوٹھیاں اور جھمکے غائب ہیں۔ میں نے دیکھا قریبی زیور کا خالی ڈبہ پڑا تھا۔ اتنے میں خانسامہ اور 1-2 دوسرے ملازم بھی آ گئے۔ شوقیہ رو رو کر بتانے لگی کہ یہ ڈبہ صندوق میں کپڑوں کے نیچے پڑا تھا، ابھی اس نے صندوق کھولا تو ڈبہ خالی ملا ہے۔ ذرا دیر میں یہ خبر پوری کوٹھی میں پھیل گئی۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ انگوٹھیوں اور جھمکوں کی قیمت شوقیہ کے مطابق 6-7 ہزار سے کم نہیں تھی۔ میں خان رحیمی کی طرف گئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، صبح ہی صبح ڈرائیور کے ساتھ کہیں گیا ہے۔ اتنے میں سلطانہ بھی وہاں آ گئی۔ چپکے سے میرے کان میں کہنے لگی کہ وہ لومڑی یوسف پر شک کر رہی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ یہ سب شوقیہ کی سازش ہے۔ یوسف ہفتے میں 1-8 بار مجھ سے ملنے گوپور سے کوٹھی چلا آتا تھا۔ کل سے وہ آیا ہوا تھا۔ یقیناً شوقیہ نے کوئی ڈرامہ کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ یوسف سے بھی بہت خار کھاتی تھی۔ میں نے سلطانہ سے پوچھا، یوسف کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا ہے، مسواک کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ خان رحیمی بھی یہاں موجود نہیں تھا، ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ پڑوس کی طرف سے تیز تیز باتوں کی آواز آئی۔ میں باہر نکل کر آئی تو خان رحیمی کا بھتیجا باقر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ شوقیہ بھی اس کے پاس کھڑی تھی۔ کہاں ہے وہ الو کا پٹھا؟ باقر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر یوسف کی طرف تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ادھر ہی کہیں ہوگا، آ جاتا ہے ابھی۔ باقر شوقیہ کی بہت سائڈ لیتا تھا۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی، وہ چلا کر بولا، وہ اب نہیں آئے گا، چور بھی کبھی واپس آتا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ باقر صاحب، اس طرح بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام مت لگائیں، وہ چور نہیں ہے۔ شوقیہ بولی، میں نے خود کل اسے اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، میں نے پوچھا تو بولا باجی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ باقر نے پورے وثوق سے کہا، یہ 100% اسی کا کام ہے۔ اتنے میں گیٹ کی طرف سے شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا اور غصے کی لہر پوری جسم میں دوڑ گئی۔ باقر کے 2 آدمی یوسف کو بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس کا گریبان پھٹا ہوا تھا اور وہ لانے والوں سے الجھ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کہ کیا ہو رہا ہے باقر صاحب؟ کچھ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نہیں جانتے خان صاحب کتنا ناراض ہوں گے اس بات پر۔ اگر وہ چور پکڑنے سے ناراض ہوں گے تو بے شک ہوا کریں۔ مجھے باقر کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ شوقیہ کے بھڑکانے پر یوسف کو چند ہزار کے شبے میں گھسیٹ رہا تھا اور یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کے ہاتھوں انہیں لاکھوں کا فائدہ ہو چکا ہے۔ مجھے خان رحیمی کی بے حسی پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ از خود یوسف کے بارے میں کچھ سوچے گا۔ لاکھوں کا باز یوسف کی وجہ سے خان رحیمی کے قبضے میں آیا تھا۔ ان لاکھوں روپے میں سے چند ہزار پر تو یوسف کا حق بنتا تھا، مگر خان رحیمی جیسے یوسف کو بھول ہی چکا تھا۔
1 ماہ گزرنے کے باوجود اس نے یوسف کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اور اب اس کا بھتیجا اسے چوری کے شبے میں بے عزت کر رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ خان رحیمی نے باز کے سلسلے میں 45,000 روپے دیے تھے، لیکن اس میں سے 1 پیسہ بھی یوسف کو نہیں مل سکا تھا۔ باقر نے یوسف کو تھپڑ مارے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنے میں سلیم بھی آ گیا۔ سلیم کو دیکھ کر باقر کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زور آزمائی کرنے لگتا۔ سلیم نے باقر کو سمجھایا کہ وہ تحمل سے کام لے۔ چور جو کوئی بھی ہے کوٹھی کے اندر سے ہے، وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ کوٹھی میں مسلح محافظوں سمیت کم و بیش 35 افراد اس وقت بھی موجود تھے۔ ان میں 10-12 عورتیں اور باقی مرد تھے۔ اب معلوم نہیں یہ کام کس کا تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ واقعی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ سلیم اور باقر نے یوسف سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے صاف انکار کیا کہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ سردار محمد نے بھی اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ اس نے بتایا کہ جس وقت یوسف شوقیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ٹین کے چھپر تلے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ یوسف زیادہ سے زیادہ آدھے منٹ کمرے میں رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ صفائی کرنے والی نئی ملازمہ گلزار پرسوں سے غائب ہے۔ گلزار کا سن کر مجھے بھی شبہ ہوا۔ یہی لڑکی شوقیہ کے کمرے میں بھی صفائی کرتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہی ہاتھ دکھا گئی ہو۔ سلطانہ نے باقر سے کہا، مالک، مجھے بھی گلزار پر شک ہو رہا ہے۔ اسے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ پرسوں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے 3-4 ہزار روپیہ کہیں سے ادھار لے کر دے دوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کی رہنے والی ہے وہ؟ سلطانہ نے بتایا کہ سندری گاؤں کی۔ باقر نے گرج کر اپنے آدمیوں سے کہا، بلا کر لا اس کتیا کو بھی۔ 2 رائفل بردار تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ میں نے شوقیہ سے پوچھا، صندوق کا تالا بند تھا؟ ہاں۔ آج سے پہلے تم نے ڈبہ کب دیکھا تھا؟ 2-3 ہفتے ہو گئے۔ چھوٹی عید پر جھمکے پہنے تھے۔ کوئی ضروری تو نہیں شوقیہ کہ چوری آج کل ہی ہوئی ہو؟ میری اس بات پر سردار محمد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، بی بی جی، آپ کی بات غور کرنے کے لائق ہے۔ کیا معلوم چوری ہوئے 2-3 ہفتے ہو چکے ہوں اور شوقیہ بی بی کو اب پتہ چلا ہو۔ شوقیہ کی آنکھیں بھی سوچ میں ڈوب گئیں۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ عید کے بعد وہ 3-4 روز بیمار رہی تھی۔ قریباً سارے ہی ملازم اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کمرے میں آتے جاتے تھے۔ ہو سکتا تھا یہ واردات انہی دنوں ہوئی ہو۔ خانسامہ بولا، مالک، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط۔ وہ جو مالی کا لڑکا ہے نا، کئی دنوں سے بڑا بن ٹھن کر رہتا ہے، کھلے دل سے پیسے بھی خرچ رہا ہے اور سگریٹ بھی گولڈ لیف کے پیتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس کے پاس کہیں سے فالتو پیسے آئے ہیں۔ روشن 20-21 سالہ نوجوان تھا۔ میں نے کئی بار اسے کوٹھی کے باغ میں کام کرتے دیکھا تھا۔ اگر وہ بن ٹھن کر رہتا تھا اور اعلیٰ سگریٹ پیتا تھا تو پھر ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ باقر نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روشن کو لے کر آئیں۔ اس دوران باقر کے بھیجے ہوئے آدمی ملازم گلزار کو لے کر آ گئے۔ وہ 22-23 سال کی ایک جوان و قبول صورت لڑکی تھی۔ اگر اس لڑکی نے بوسیدہ کپڑوں کی جگہ جدید تراش کا سوٹ پہنا ہوتا، بال شیمپو سے دھلے ہوتے، رخساروں پر سیر شکمی کی چمک ہوتی اور وہ کسی بیوٹی پارلر سے نکل کر اپنی ٹویوٹا کار کی طرف بڑھتی نظر آتی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ اور لب گنگ ہو جاتے۔ باقر نے گلزار کو سر سے پاؤں تک گھورا اور تیکھے لہجے میں سوال جواب کرنے لگا۔ اس کا انداز بالکل پولیس والوں جیسا تھا۔ وہ بیچاری حوالاتیوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ باقر نے اسے شہتوت کی چھڑی سے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک تکلیف دہ نظارہ تھا۔ ایک جوان عورت کو ایک جوان مرد بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوا اور میں یوسف کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا۔ اب ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ سردی انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے کمرے میں انگیٹھی دہکائی اور یوسف کو پاس بٹھا کر اسے دلاسا دینے لگی۔ باقر کے تھپڑوں سے اس کا ایک کان سرخ ہو رہا تھا اور وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ وہ کوٹھی میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر میرے بے حد اصرار پر اس نے ہفتے میں ایک بار آنے کی حامی بھر لی تھی۔ اس واقعے کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ اب وہ پھر آئے گا۔ کچھ دیر یوسف کی ڈھارس بندھانے کے بعد میں ٹیرس کی طرف گئی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا باقر برآمدے میں کرسی ڈالے بیٹھا ہے۔ کوٹھی کے 5-6 مشکوک افراد اس کے سامنے تھے۔ ان میں گلزار اور اس کا خاوند بھی تھا۔ یہ سب لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے اور کھلے آسمان تلے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر لرزہ اور چہروں پر منتیں سما جاتی تھیں۔ اتنے میں اندرونی برآمدے کی جانب سے خان رحیمی آتا دکھائی دیا۔ اس کے لباس سے ظاہر تھا کہ وہ ابھی ابھی لوٹا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور بھی آدمی تھے۔ صحن میں ملزمان کی لرزتی کاپتی قطار دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا۔ واٹ از دس؟ باقر نے کہا، مس شوقیہ کی چوری ہوئی انکل، اسی شعبے میں پکڑا ہے۔ اچھا اچھا، خان رحیمی نے عام سے انداز میں کہا، جیسے یہ واقعہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا ہو۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
تب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ تیز قدموں سے میری طرف آیا. ہیلو گریٹ گرل. وہ یوسف کدھر ہے؟ اندر ہے. آئی ہیو اے سرپرائز فار ہم. میں اسے حیران کر دوں گا. کہاں ہے وہ؟ یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں اس کے لیے. خان رحیمی نے اوور کوٹ کی جیب سے کچھ کاغذ نکال کر میرے سامنے لہرائے. یہ کیا ہے جناب؟ اس زمین کے کاغذات جو اس کے باپ نے گروی رکھی ہوئی تھی. میں حیران رہ گئی. خان رحیمی نے کہا, میں 2-3 دن سے اسی چکر میں تھا. میں ابھی گوپور سے آ رہا ہوں. کہاں ہے وہ چغت؟ میرے سامنے تو لاؤ اسے. اور ہاں, اس کے لیے خوشخبری اور بھی ہے. میں نے ایک آدمی بھیجا اس کے ماموں کے گاؤں. وہ آج ہی اسے لے کر یہاں آ جائے گا. میں خود اس کے ماموں سے رشتے کی بات کروں گا. آئی تھنک اٹ ول بی آل رائٹ. لیکن جناب, آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مس شاہدہ, یہ غلط سوال ہے. کیا یوسف نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ مجھے تو افسوس ہے کہ میں اسپتال چلا گیا اور اس سارے معاملے میں اتنی تاخیر ہوئی. بہرحال دیر آئے درست آئے. شوقیہ اور باقر کو چپ لگ گئی. وہ یوسف کو خان رحیمی کے سامنے ملزم بنا کر پیش کرنے والے تھے, مگر یہاں تو معاملہ ہی اور ہو گیا تھا. اچانک گلزار ملزموں کی قطار سے نکل کر دوڑتی ہوئی آئی اور خان رحیمی کے پیروں میں گر پڑی. خان جی, میں بے قصور ہوں. مجھے اپنے اکلوتے بچے کی قسم جی, میں نے چوری نہیں کی. باقر, یہ کیا معاملہ ہے؟ باقر نے بتایا کہ مس شوقیہ کے کمرے سے طلائی انگوٹھیاں اور جھمکے چوری ہو گئے ہیں. سب سے پوچھ گچھ کی, لیکن کوئی نہیں مان رہا. میں نے دیکھا خان رحیمی کی گاڑی کے ڈرائیور چاچے شفیع کا رنگ بدلا. اس نے شوقیہ سے کہا, بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زیور تو تم نے خود دیا تھا. کسے؟ اپنی ماں کو. کب؟ حیرت ہے, تمہیں کچھ یاد نہیں؟ چاچے شفیع نے کہا. پھر اس نے بتایا کہ شوقیہ جب زیادہ بیمار تھی تو فیصل آباد سے اس کی والدہ خبر لینے آئی ہوئی تھی. بخار کی بے ہوشی میں شوقیہ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ صندوق سے انگوٹھیاں اور جھمکے نکال کر اپنے پاس رکھ لو. چاچا شفیع بھی اس وقت پاس ہی موجود تھا. چاچے کی بات سن کر شوقیہ کے چہرے پر پہلے تو الجھن نظر آئی, پھر وہ شرمندہ سی دکھائی دینے لگی. اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہے, مگر وہ اتنی جلدی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی کہ اگر اس کی والدہ زیور ساتھ لے جاتی تو اسے بتا کر جاتی یا خط میں ہی ذکر کرتی وغیرہ وغیرہ. اس کا پریشان چہرہ اس کے جھوٹ کی نشاندہی کر رہا تھا. میں نے کہا, خان صاحب, اپنے غلط شک کی وجہ سے مس شوقیہ نے یوسف کو ذلیل کرایا ہے. سب کے سامنے سے تھپڑ مارے گئے ہیں اور گالیاں نکالی گئی ہیں. خان رحیمی کے چہرے پر شدید برہمی دکھائی دی. وہ گرج کر بولا, کس نے کیا ایسا؟ شوقیہ اور باقر کی گردنیں جھک گئیں. خان رحیمی کی نظریں باقر پر جم گئیں. وہ باقر سے مخاطب ہو کر بولا, میرا خیال ہے تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے بے وقوفی کی گنجائش نہیں رہتی. انکل, میری اس سے کوئی دشمنی نہیں, اس پر شبہ کیا جا رہا تھا. بہت خوب انسپیکٹر صاحب, اچھی تفتیش فرما لیتے ہیں آپ. کبھی اپنے بارے میں بھی کھوج لگائیے کہ کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا تھا آپ کو. خان رحیمی نے یہ فقرہ انگلش میں کہا تھا. پھر بھی باقر کا چہرہ سرخ پڑ گیا. وہ منمنا کر بولا, انکل آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں. میں انسلٹ نہیں کر رہا, انسلٹ کی شروعات کر رہا ہوں. مگر اتنی عقل ہے مجھ میں, سب کے سامنے تمہیں بے عزت نہیں کروں گا. جاؤ اپنے کمرے میں تم سے وہیں بات کروں گا. جاؤ. باقر نے احتجاجی انداز میں کچھ کہنا چاہا, مگر خان رحیمی نے دانت پیس کر آئی سے گیٹ لاسٹ کہا تو وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا. باقر نے مالی کے لڑکے روشن کو نیم کے درخت کے نیچے مرغا بنا رکھا تھا. وہ سردی اور خوف سے بری طرح لرز رہا تھا. خان رحیمی نے پوچھا, اس نے کیا کیا ہے؟ سردار محمد نے کہا, خان جی, اس نے ابھی ایک چوری بکی ہے. کہتا ہے پچھلے مہینے اسے عاشق آرائی کے کھیتوں میں سے زنانہ بٹوا ملا تھا. اس میں بہت سے پیسے تھے. بٹوے کا ذکر سن کر میں اور خان رحیمی دونوں بری طرح چونک گئے. اس گمشدہ پرس کی بابت صرف ہم دونوں کو ہی معلوم تھا. خان رحیمی نے کہا, جاؤ اسے ادھر لے کر آؤ. سردار محمد روشن کو ہمارے پاس لے کر آیا. اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اس نے بوسکی کی ڈیزائن دار قمیض کے نیچے رنگین لاچا پہن رکھا تھا. یہ لباس اس کی آمدن اور شکل و صورت سے ہرگز لگا نہیں کھاتا تھا. خان رحیمی نے اس سے پرس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اس نے اقرار کیا کہ کوئی 1 مہینہ پہلے صبح سویرے وہ سندری گاؤں میں اپنے گھر سے نکل کر کھیتوں میں گیا تو سرخ رنگ کا ایک بٹوا اس کے ہاتھ لگا. اس میں بہت سے نیلے رنگ کے نوٹ تھے. وہ بے حد حیران ہوا. اس نے ان میں سے ایک نوٹ نکالا اور ساتھ والے گاؤں سے ریزگاری لینے کی کوشش کی, مگر ناکام رہا. پھر وہ 3 نوٹ لے کر جھنگ چلا گیا اور وہاں سے کپڑے اور دوسری چیزیں لے کر آ گیا.
نوٹوں سے بھرا ہوا پرس ابھی تک اس کے گھر میں موجود تھا۔ سردار محمد نے بتایا کہ باقر صاحب نے 2 بندے گاؤں میں بٹوا لانے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ابھی آتے ہوں گے۔ خان رحیمی کے چہرے پر دلچسپی کے آثار نمودار ہوئے۔ دیکھ رہی ہو مس شاہدہ، زندگی کتنی خوبصورت ہے، بری سے بری چیز میں بھی حسن ہوتا ہے۔ بے وقوفی، کم عقلی، بزدلی، بدصورتی، یہ ناپسندیدہ اوصاف ہیں، مگر زندگی ان کے بغیر مکمل نہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میرا بھتیجا ہے، اس سے بڑھ کر بیکار اس 4 دیواری میں اور ہے کون؟ مگر دیکھو، اس کے ہاتھ سے بھی اچھا کام ہو گیا ہے۔ یہاں پر پارٹ 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 18 سماعت فرمائیں۔